بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإذا قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، قابل قدر دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشیں، خواتین اسلام، آج کل کے مقابلے میں سردی بھی زیادہ ہے اور شبنم اور اوس بھی زیادہ ہے اور وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے. پھر اس کے ساتھ کھانے کا سلسلہ اب تک شروع نہ ہوا تھا، اب ہوا ہے. تو جو حضرات کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں وہ مہربانی فرما کر جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں. انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، مختصر باتیں ہوں گی، پھر دعا ہو جائے گی، پھر ہم سب اس مجلس سے اپنے اپنے مکان اور گھروں کو تشریف لے جائیں گے. آپ کا یہ مبارک جلسہ تقریباً 3 دن سے چل رہا ہے. پہلا دن بچوں کا پروگرام تھا، دوسرے دن پھر علماء کرام کے بیانات تھے، اور آج بھی اور آخری دن ہے. بڑی خوشی کی بات کہ اس سردی کے موسم میں آپ حضرات نے بہت بڑی ہمت کی. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو قبول فرمائے. آپ کا یہ مبارک جلسہ بظاہر الفاظ کے اعتبار سے 2 عنوان کے ساتھ لکھا گیا ہے. ایک ہے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا عنوان ہے اصلاح معاشرہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات بچپن سے لے کر آخری دم تک، آخری عمر تک آپ کی ساری حالات اور زندگی کس طرح آپ نے دنیا میں گزارا ہے، اور آپ کے اخلاق اور عادت، آپ کے اعمال و افعال و کردار وغیرہ، آپ کی پوری زندگی کے حالات کو کہتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب کسی کی سیرت، زندگی کے حالات، سوانح عمری، کوئی بھی
लिखने वाला कलम उठाता है, हिम्मत करता है, तो दस्तूर के मुताबिक उसकी जिंदगी के हालात उसके पैदाइश के बाद लिखा जाता है और ये सिलसिला जारी और सारी रहता है। फिर उस इंसान के मौत पर उसके जिंदगी के हालात खत्म हो जाते हैं और कलम, कापी और लिखने से उठा लिया जाता है। यही दस्तूर है जमाने का कि जब भी किसी की कैरेक्टर और हालात जिंदगी को कलमज़द किया जाता है, तहरीरों में लाया जाता है, तो उसकी पैदाइश के बाद, शऊर और समझ आने के बाद और साथ ही साथ खत्म जो है उसके मौत और इंतकाल पर खत्म कर दिया जाता है और खत्म हो जाता है। लेकिन मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हम जिस शख्सियत और जिस ज़ाते मुक़द्दस की सीरत का उन्वान लगाए हैं, उस ज़ाते अक़दस की सीरत और जिंदगी के हालात अजीब और अनोखे हैं, इसलिए कि आपके हालात जिंदगी आपके पैदाइश के बाद शुरू नहीं हुआ, बल्कि आप मां की शिकम मुबारक में आने से पहले, हजार हजार साल पहले आपकी सीरत का आगाज अल्लाह पाक ने, बल्कि जब से दुनिया भी न बनी थी, हजरत आदम अभी दुनिया में तशरीफ न लाए थे, उससे पहले आपके हालात जिंदगी और आपकी सीरत का सिलसिला अल्लाह पाक ने आलम अरवाह से शुरू फरमा दिया था और आपका तज़किरा और आपकी जिंदगी के हालात और आपकी सीरत सिर्फ आपके वफात 63 साल पर खत्म नहीं होते, बल्कि वफात के बाद भी उलमाए किराम ने हदीस की रोशनी में आपके जिंदगी के हालात वफात के बाद तक भी तहरीर किए हैं और लिखे गए हैं कि आप अपनी उम्मत के साथ दुनिया में जिस तरह पेश आते थे, वफात के बाद भी किस किस वक्त और कब कब कहां आप उम्मत के काम आएंगे और अपने अखलाक और आदत और अपने रहमदिली, प्यार और मोहब्बत और शफकत और उनसियत का मजहर आप अपनी उम्मत के साथ फरमाएंगे, वगैरह वगैरह। भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, जिस शख्सियत की सीरत का आगाज सारी दुनिया के इंसानों से अनोखा हो और इख्तिताम सारी दुनिया के इंसानों के जिंदगी के हालात से अनोखा हो, कौन है जो इस सीरत को मुकम्मल अहाता कर सकता है, घेर सकता है, बयान कर सकता है, लिख सकता है? देखने को तो 63 साल हम और आप कह देते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी और आपकी सीरत मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हजार हजार साल अगर लिखे भी जाए खत्म होना मुश्किल है। एक अंग्रेज गालिबन मजहब के एतबार से यहूदी था, उसने 100 बड़े बड़े इंसान, बड़े बड़े हस्तियों के जिंदगी के हालात को एक जगह जमा किया, उनके बचपन से लेकर वफात तक, इंतकाल तक उनके हालात को जमा किया। अब उसके सामने मसला यह था कि किताब के शुरू में नंबर 1 पर किस शख्सियत का नाम रखे और 1 नंबर से किसके जिंदगी के हालात को सामने लाए, वो परेशान था। काफी देर सोच समझकर उसने पहली नंबर और पहले ही फहरिस्त में 1 नंबर में सरवर कायनात
تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا، اور آپ کی زندگی کے حالات، اپنی معلومات اور علم اور حاصل کیے ہوئے علوم اور آپ کے جتنی باتیں معلوم تھی اس کو قلمزد کیا، اور نمبر 1 پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا۔ کتاب چھپ گئی، شائع ہو گئی، کتاب منظر عام پر مارکیٹ اور دکانوں کے اندر یہ جو ہے بیچنا خریدنا شروع ہو گیا، اور بڑے بڑے 100 انسان، اچھے انسان جن کو دنیا مانتی تھی، ان کے عنوان سے کتاب آئی تو کتاب ہاتھوں ہاتھ بیچی گئی، لوگ لینے لگے۔ جب کتاب کھول کر دیکھے تو سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی تھا۔ اس سے دشمنان اسلام خصوصاً یہودی اور نصرانیوں کے پیٹ میں درد ہونے لگا کہ لکھنے والا عیسائی یا یہودی مذہب کا ہے، اگر وہ لکھتا تو پہلے اپنے نبی کا نام، اگر عیسائی ہوتا تو حضرت عیسیٰ کو 1 نمبر پہ لاتا، اگر وہ یہودی ہوگا تو یہودی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں تو حضرت موسیٰ کا نام ہونا چاہیے تھا، لیکن وارے ہوا اس نے تو سب دونوں کو چھوڑ دیا اور نمبر 1 پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا۔ اس پر خط لوگوں نے بھیجا، روانہ کیا، تو اس نے کیا جواب دیا؟ میرے بھائیوں، بزرگ اور دوستو، اس سے اندازہ لگائیے کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کیا مقام اور رتبہ ہے۔ اس نے کہا میں نے 100 آدمی کے زندگی کے حالات کو کتابوں میں تحریر کیا، کاپیوں پہ لکھا، جمع کیا، لیکن سب کی زندگی کے حالات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ بچپن سے ماں نے پڑھایا، بچپن سے باپ نے پڑھایا، پھر وہ چھوٹی چھوٹی اسکولوں میں گئے، مدرسوں میں گئے، یا جو بھی پڑھنے کا رواج تھا وہاں گئے، پھر آگے بڑھے، بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور بڑے بڑے کالجوں کے اندر انہوں نے گیان اور علم اور سکھیا حاصل کیا، علم حاصل کیا، پھر اس پہ ریسرچ کیا، پھر وغیرہ اس طرح کر کے پھر وہ بڑے سے بڑے درجے پر فائز ہوئے۔ لیکن میں قربان جاؤں اے آمنہ تیرے لخت جگر نور نظر پر کہ میں نے ایسی شخصیت کو دیکھا جو بچپن سے کسی مکتب، کسی اسکول اور کسی پرائمری سے لے کر نرسری سے لے کر بڑی چھوٹی اسکولوں سے لے کر کالج اور یونیورسٹی کا دروازہ تک نہیں دیکھا ہے، لیکن اس کے پاس اتنا علم ہے کہ ساری دنیا کے علم داں ایک طرف اور اس کے تنہے تنہا بغیر پڑھا ہوئے پڑھنا نہیں جانتا تھا، لکھنا نہیں جانتا تھا، باوجود اس کے کہ لکھو پڑھو میں سب سے زیادہ علم اور مقام اور رتبہ والا ہم نے اس کو پایا۔ اس لیے اس شخصیت کا نام ہم نے سب سے پہلے نمبر 1 پہ رکھا ہے۔ بزرگ اور دوستو، بھائیوں، بزرگ اور دوستو، یہ سیرت النبی کے جلسے، سیرت کے جلسے اس لیے نہیں ہے کہ صرف کوئی سنائے اور کوئی سنے، نہیں بھائیوں، یہ کوئی رام چرتر یا کوئی مہابھارت یا کوئی کسی ایسے مذہب کے بڑے اور بزرگوں کا قصہ کہانی نہیں ہے، ان کے زندگی کے حالات نہیں ہے کہ صرف سن لیا جائے یا اس کو کوئی شکل دے کر ڈرامے کی سنا اور دکھا دیا جائے اور اس سے ہم اور آپ جو ہے وقتی طور پر لذت حاصل کریں اور دل کو سرور اور خوشیاں پہنچائے۔ خدا کی قسم، سیرت پاک اس لیے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے بیان کیے نہیں جاتے ہیں کہ ہم صرف لذت وقتی طور پر اس سے حاصل کریں، دل کے اندر خوشیاں اور سرور پیدا کریں، چند گھنٹوں کے بعد، چند دنوں کے بعد
آئی گئی بات ایسی نہیں ہے بھائیو۔ سیرت پاک کا عنوان اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ سنانے والا بھی اور سننے والا بھی، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے شہر کا رہنے والا ہو، چاہے دیہات اور گاؤں اور قصبے کا رہنے والا ہو، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سن کر اپنی زندگی کو آپ کی زندگی کے مطابق ڈھالے، سنوارے، چلائے اور اس پر جو ہے وہ اتباع کرے اور آپ کے ایک ایک چیز کو اپنی زندگی میں اتارے اور اپنی زندگی میں عمل کا درجہ اس کو دے اور اپنی زندگی میں سیرت پاک کو جو ہے داخل کر لے۔ یہی مقصد سے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں یہ جلسہ منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو سن کر اپنی حالات کا مقابلہ کریں کہ آپ کی اخلاق کیسے تھے، آپ کی عادت کیسی تھی، آپ کے کردار کیسے تھے، آپ کا اپنوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا، آپ کا غیروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ برتاؤ کیا تھا، دشمنوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا، میرے دوستوں ماننے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا اور نہ ماننے والوں کے لیے ساتھ کیا برتاؤ تھا، گالی دینے والوں کے ساتھ اور کیا برتاؤ تھا، میرے دوستوں تعریف کرنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا، میرے دوستوں پھول برسانے والوں کے ساتھ کیا آپ کے سلوک تھے، پتھر برسانے والوں کے ساتھ کیا سلوک تھے، دوستوں کے ساتھ کیا سلوک تھے، جانی دشمنوں کے ساتھ آپ کے کیا تعلقات اور کیا سلوک تھے، یہ چیزیں ہم سنیں اور اپنی زندگی میں اتاریں۔ تو بھائیو اسی بات کا حکم اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ لیکن میرے بھائی آج سیرت کے جلسے صرف ہم سننے سنانے تک محدود رکھیں۔ آپ کی سیرت کا آغاز انوکھا، اختتام انوکھا، پھر مختصر وقت میں آپ کی سیرت کے کس پہلو کو بیان کیا جائے، کون سی حالت کو بیان کیا جائے، کیا وہ حالت کو بیان کیا جائے کہ 40 سال تک آپ نبی نہ ہونے کے باوجود، قرآن نہ اترنے کے باوجود، ہدایت کا کوئی ایسا راستہ خدا نے آپ کو ظاہری طور پر دکھایا نہیں تھا، اس کے باوجود آپ کی بچپن سے لے کر 40 سال نبوت کا عہدہ اور ختم نبوت کا تاج پہننے تک آپ کے وہ اخلاق اور عادت، اللہ اکبر، جو عین انسانی فطرت کے مطابق تھے۔ 40 سال تک آپ کی زندگی کے حالات، بچپن کے حالات، سمجھداری، شعور کے عالم میں پہنچنے کے بعد جوانی کے عالم، دوستو 25 سال نہیں 40 سال تک ابھی آپ پر قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا، اس کے باوجود آپ کے عادت، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ آپ اپنا چچا ابو طالب بیمار ہو گئے، آپ ابو طالب کے پاس پہنچے، چچا نے کہا بیٹا کیسے آنا ہوا ہے، کہا کہ آپ کی بیمار پرسی کے لیے آیا ہوں، حالانکہ یہ حکم ابھی خدا نہیں دیا تھا کہ عیادت کرنا اے نبی یہ طریقہ ہے، تیرا سنت ہے، یا حضور نے اس کو سنت قرار نہیں دیا تھا، لیکن فطرت، نبوت کی فطرت عین انسانیت کی فطرت ہوتی ہے، حیوانیت کی نہیں، اس لیے آپ باوجود آپ کا یہ آپ کے لیے حکم نہیں تھا، لیکن آپ دوستوں اور بزرگوں آپ اپنے چچا کے پاس تشریف لے گئے، بیمار ہیں، یا یہ ہو سکے نبوت کے بعد بھی گئے ہو، تشریف لے گئے، تو چچا نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، کہا کہ میں عیادت کے لیے آیا ہوں، غالباً نبوت کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ میں عیادت کے لیے آیا ہوں،
کہا کہ بس میری بیماری کا حال پوچھنے آئے ہو؟ ارے اے محمد تو اپنے خدا سے دعا کرو نا، تمہارا خدا مجھے اچھا کر دے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائے وحدہ لا شریک لہو سے دعا فرمائی کہ میرے مولا، کائنات کے مولا، میرے چچا کو صحت، عافیت اور سلامتی عطا فرما۔ دعا کے بعد آپ نے چچا کو صحت یاب پایا، اللہ نے شفا دے دیا۔ ابو طالب نے یوں کہا، او بھتیجے، تمہارا خدا تمہارا مان لیتا ہے، جو کہتے ہو وہ قبول کر لیتا ہے۔ جواب دیا، چچا یہ میرا خدا نہیں ہے، یہ ساری کائنات کا خدا ہے۔ اگر تم بھی اس خدا کو مان لو گے اور اس خدا سے محبت کرو گے اور اس کا جو حکم ہے رب چاہی زندگی گزارو گے، وہ خدا تمہارا بھی سن لے گا۔ سننا، دعا قبول کرنا، یہ صرف نبوت اور نبیوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ عام انسانوں کے ساتھ ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہو، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، سیرت پاک کے کس عنوان کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے؟ آج ہم اور آپ اپنوں کے نہیں ہوتے ہیں، سگے بھائی کا بھائی دشمن بنا ہوا ہے۔ اس کی بھلائی کا تذکرہ سن کر دلوں کے اندر آگ برستے ہیں، اپنے بھائی کی سہولت اور عافیت اور خیر خیریت کو دیکھ کر بھائی جل اٹھتا ہے۔ لیکن قربان جائیے اس در یتیم اور آمنہ کے لال پر۔ دوستو، بزرگ اور دوستو، ایک جہاد سے واپسی پر آپ تشریف فرما ہے اور گرمی کا موسم غالباً ہے۔ آپ نے حکم فرمایا، صحابہ ایک ایک جھاڑ اور پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر آرام کر لو، جب گرمی کی تپتیش کم جائے پھر ہم سفر آگے کریں گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھاڑ کا، ایک پیڑ کا، ایک گچھ کا انتخاب کیا اور اپنی تلوار کو وہیں لٹکا دی اور اسی جھاڑ کے نیچے آپ سو گئے۔ دشمن گھات میں لگا ہوا تھا، وہ وقت ایسے ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل نعوذ باللہ کرنے پر انعام کا اعلان، انعام اور اکرام اور پرسکار کا اعلان دشمنان اسلام کی طرف سے کیا جاتا تھا۔ چاروں طرف کفار مکہ، مشرکین مکہ، یہودی اور نصرانی اس بات پر لگے ہوئے تھے کہ کس طرح جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے مٹا دیا جائے۔ تو چنانچہ ہوا یہ، بزرگ اور دوستو، دشمن ایک نوجوان آیا اور اس نے دیکھا موقع غنیمت ہے، اسی وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، نہ بانس رہے نہ بانسری بجے۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار کو لٹکتے ہوئے درخت سے لیا اور بڑے شان، آن، بان، گھمنڈ، تکبر کے ساتھ اٹھایا اور جو ہی مارنے کا ارادہ، قتل کا ارادہ کر کے تلوار کو سونت لیا، اوپر سے نیچے لے کر جانے لگا۔ اسی وقت خدا کی قدرت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، بیدار ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے نہیں، وہ بڑے گھمنڈ سے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتا اب میرے اس تلوار کے وار سے تجھے کون بچائے گا؟ ہم ہوتے تو گریہ ساری کرتے، روتے، منت کی تلوار تو کیا چیز ہے۔ دوستو، اگر پہاڑ کے نیچے بھی چپ جائے انسان تب بھی اللہ اس کو حیات بخش دے۔ چنانچہ جب اس نے کہا، اے محمد بتا میرے اس حملے سے، اس وار سے تجھے کون بچائے گا؟ چنانچہ وہ کہنے لگا کہ میرے آقا نے فرمایا اللہ بچائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ اس کے ہاتھ اور پیر کے اندر کپ کپی آنے لگی اور ہاتھ اور پیر تھر تھرانے لگے اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کو اٹھا کر
آپ بھی سوت لیتے ہیں اور فرماتے ہیں بتا بتا اب میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا۔ ہم ہوتے تو پوچھتے نہیں، دیر کرتے نہیں، فوراً اس پر وار کرتے اور اس کے پیٹ میں، اس کے سینوں میں بار بار تلوار کا وار کر ڈالتے۔ لیکن یہ میرے نبی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہی نہیں تھی۔ آپ تو چاہتے تھے کہ چاہے وہ دوست ہو تو دوست کیا ہے، دشمن کیوں نہ ہو، وہ جنتی بن جائے۔ میرا ایک ایک امتی چاہے وہ نہ ماننے والا ہو، اللہ کا ایک بندہ ایک بندی کلمہ پڑھے، ایمان لائے اور جنت میں چلا جائے، اسی کی فکر میں رات دن آپ کڑھتے تھے، دلوں کے اندر آپ کا کڑھن ہو رہا تھا، آپ اسی درد اور غم میں ڈوبے چلے جاتے تھے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں۔ تو آپ نے فرمایا بتا میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا۔ ہم ہوتے دیر نہ کرتے۔ قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات کہی میرے آقا کے بارے میں، دشمن سے بدلہ لینے کا ہر ایک دل میں جذبہ ہے کہ نہیں بھائی؟ ہر آدمی جاتا ہے وقت پڑے گا، جانے دو وقت پڑے گا، ٹھیک وقت پر اس کو پچھاڑوں گا اور اپنے پچھلے دشمنی کا بدلہ اس سے لوں گا۔ دشمن سے بدلہ لینے کا ہر ایک دل میں جذبہ ہے، دشمن سے بدلہ لینے کا ہر ایک دل میں جذبہ ہے، دشمن کو گلے سے اپنے لگانا، دشمن کو گلے سے اپنے لگانا سب کے بس کی بات نہیں۔ میرے آقا سرور کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا بتا میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا۔ وہ اللہ کے نبی کو مانتا نہیں تھا، باوجود اس کے آپ کی تعریف کرنے لگا کہ آپ بڑے کریم ہیں، شریف النفس ہیں، آپ بڑے دیالو ہیں، آپ بڑے داتا ہیں۔ چنانچہ بزرگوں اور دوستوں آپ نے اس کو چھوڑ دیا، پھر وہ گیا اور جا کر اپنوں میں آپ کی تعریف کرنے لگا۔ پھر چند دنوں کے بعد آ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ دوستوں اور بزرگوں ہم ہوتے تو مار کے کام صاف کر دیتے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو اٹھا کر دیکھو، آپ نے پوری زندگی کو 3 حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ پورا وقت 3 حصوں میں۔ پہلا حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، دوسرا حصہ لوگوں کی ملاقات اور دین کی اشاعت، امت کی خدمت گزاری اور امت کے حالات کا جائزہ لینا، اور تیسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے۔ زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ پہلا حصہ اللہ سے لو لگانے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور دوسرا حصہ لوگوں سے ملاقات اور دین کی اشاعت اور دین کی تبلیغ اور لوگوں سے بات چیت کر کے ان کو دینی دنیاوی اعتبار سے بھلائی اور خیر کا لائن بتانا، کامیابی اور کامرانی اور خوش قسمتی اور نیک بختی کی ہدایت دینا کہ کس طریقے سے وہ آخرت میں خصوصاً اور عموماً دنیا کے اندر چین، امن، سکون، شانتی اور کامیابی اور کامرانی والی زندگی نصیب اس کو ہو جائے۔ تیسرا حصہ اپنی بیوی بچوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیویوں کے پاس آتے، بات طے کرتے، بسترے پہ لیٹ جاتے اور
دل بہلانے والی باتیں کرتے، گھر کے حالات اور بچیوں کا جائزہ لیتے، خیر و عافیت پوچھتے، اور کبھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے چادر لپیٹ اوڑھ کر سو بھی جاتے۔ ایسا لگتا کہ ہمارے گھر کو اور ہم کو چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے ابھی جلدی سے۔ لیکن ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب مؤذن کی آواز اللہ اکبر کی صدائیں آتی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اٹھتے تھے، اس طرح چلتے تھے، اس طرح ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے تھے مسجد میں عبادت کے لیے، نماز کے لیے۔ ہم کو احساس ہوتا تھا جیسے ہمارا ان کا کوئی تعلق اور رشتہ داری نہیں ہے، اور ہم ایک مسلمان ہیں کہ اذان سن کے مارکیٹ کی طرف بھاگ رہے ہیں، مسجد سے گھسی ہو کے دیواروں سے ٹکرا کر موٹر سائیکل اور بائک کے ذریعے سے آواز دے کر اور تیزی کے ساتھ ہم بھاگتے ہیں، اور مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم اس کو ناکامیابی سمجھ کر، مارکیٹ بزنس بیپار کو کامیابی سمجھ کر، اور اس کو جو ہے اپنے حق میں بہتر سمجھ کر اللہ کی طرف سے دی جانے والی آواز اور منادی کو ٹھکرا کر اور اس کو جو ہے نہ مان کر ہم اپنی منمانی زندگی اور نفس امارہ کو خوش کرنے کے لیے ہم آگے کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک نمبر مسلمان ہیں، اس لیے کہ ہم گوشت ایک نمبر والا کھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے آقا سرور کائنات تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی درد میں، امت کے فکر میں ایسا اندر سے روتے تھے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں کبھی کبھی سینے کے پاس جب اپنے کان کو لے جاتی تو آپ کے سینے مبارک سے ایک آواز آتی تھی، جیسے سینہ اندر سے رونے کی آواز، اور آواز کی کیفیت بھی بتائی گئی جیسے کوئی ہانڈی ہو، ہانڈی میں کوئی پانی وغیرہ کوئی چیز پک رہا ہو، اس کے اوپر ڈھکن ہو، وہ گیس سے آواز بھپ بھپ کر رہا ہو، تو میرے آقا کے دلوں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی آواز ہے؟ فرمایا یہ امت کے درد میں، امت کے فکر میں میرا دل روتے جا رہا ہے، تڑپ رہا ہے کہ میں چلا جاؤں گا میری امت کا کیا حال ہوگا۔ ابھی امت جو ہے صراط اور دین پر مکمل نہیں آئی ہے۔ بھائیوں، بزرگ اور دوستوں، اسی فکر کا نام میرے دوستوں اصل چیز ہے جس فکر کو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو لے کر چلا تھا کہ کس طریقے سے پوری انسانیت صحیح راستے پر آ جائے۔ آپ کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیے، اللہ اکبر، آپ نے فضائل اعمال کے اندر آج ہم مسلمانوں کے مدد کو، آج بھائی کے مدد کو، غریبوں، یتیموں، بے سہاروں کے مدد کو دین نہیں سمجھتے۔ حالانکہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دین کے کام بھی کرتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ اعتکاف میں آخری اشرا میں تھے، ایک غریب آدمی آیا اور آپ سے مدد مانگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرما دیجئے، میں مقروض ہوں، قرضہ میرے اوپر چڑھ چکا ہے اور قرض والا میرے اوپر مطالبہ کر رہا ہے اور میرے پاس قرض ادا کرنے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نکلے اور مسجد میں تھے، اعتکاف میں تھے، آخری اشرا تھا، آپ مسجد سے نکلے اور باہر جانے لگے تو کسی نے کہا حضرت آپ کا اعتکاف ہے؟ فرمایا مجھے یاد ہے کہ میرا اعتکاف ہے، لیکن میرے آقا سرور کائنات تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کر دینا
1 مہینہ کیا 10 دن کیا، مسجد نبوی میں 1 سال اعتکاف کرنے کے برابر اس کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ بتائیے ذرا یہ کیا تھی ہمدردی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کو انسانوں کی خدمت کے لیے پیش کر دیا، اپنے آپ کو ان کے لیے پیش کر دیا، حتیٰ کہ آپ کے وہ لوگ جو آپ سے دن و رات آپ کے قتل اور آپ کو مٹانے کے لیے، آپ کو شرمندگی دلانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتے تھے۔ ایک بار ابو جہل، آپ نے سنا ہوگا، ابو جہل کے ساتھ 12 آدمی تھے، 12 آدمی۔ ابو جہل نے کہا کہ چلو یہ محمد ابن عبداللہ کی آزمائش کرتے، امتحان لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ مٹھیوں میں کنکریاں لیا اور آپ کے پاس چلا اور ساتھیوں کو لے کر چلا۔ نیت اس کی یہ تھی کہ نبی کو شرمندہ کرائیں گے اور اس کا ہجو کروائیں گے اور اس کا استہزاء کریں گے، مزہ آ جائے گا۔ تو گیا، کہا کہ اے محمد بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر تو بتا دے گا تو میں ایمان لے آؤں گا اور میرے ساتھی سب ایمان لے آئیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا میں بعد میں بتاؤں گا وہ کیا تیرے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے تیرے مٹھی میں جن چیزوں کو تو رکھا ہے ذرا اس کو کان میں لگا کر تو سن۔ جب ابو جہل نے ان مٹھیوں میں چھپے ہوئے کنکروں کو لے کر کان سے لگایا تو کنکر سے آواز آ رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ ابو جہل نے غصے سے پھینک دیا اور یوں کہا، اے محمد تیرا جادو اب تو پتھر اور کنکروں پر چلنے لگا۔ روایتوں کے اندر موجود ہے ابو جہل کمبخت ایمان لایا نہیں، لیکن اس کے ساتھ جو 10-12 آدمی تھے انہوں نے ان حالات کو دیکھ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ بھائیو، بزرگ اور دوستو، ایسے ایسے واقعات ہیں تو سیرت کے کس پہلو کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ پڑوسی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تاکید کی گئی۔ آج ہم پڑوسی سے جھگڑا کرتے ہیں، لیکن آپ کی عادت پڑوسیوں کے ساتھ، اللہ اکبر، کیسے ایسے لوگ جو آپ کے دشمن بنے ہوئے تھے۔